अब देख रहे हैं इस वक्त नाइन ब्रदर्स टीवी। नाइन ब्रदर्स टीवी ला रहा है अपने नाजरीन के लिए सियासत से जुड़ी हर खबर सबसे पहले। हर खबर हकीकत पर मबनी। हर रोज स्पेशल प्रोग्राम देखिए आज मुबारक जावेद के साथ, सिर्फ और सिर्फ नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल पर। नोट, इस चैनल का किसी भी मजहबी या सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप अपने कारोबार की पब्लिसिटी करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें 447459168308। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मेरा साथ देंगे नसीर साहब। प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ चलेंगे जर्मनी। जी नसीर साहब, क्या हो रहा है जनाब? ठीक ठाक है। आप मुबारक साहब के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, लेकिन हालात हो क्यों गए ऐसे? सोचा भी नहीं था कि ये मामले हो जाएंगे इस तरह। जी, असल में ये जो हालात आज आप देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है कि जब आप अपने मुआहदे किए जाए उनके ऊपर अमल नहीं ना करते तो उसमें ये कह देते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, और फिर अगले बंदे को समझते हैं कि बेवकूफ बना रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा जिस तरह सोवियत यूनियन जब ये टूट गया और मुख्तलिफ रियासतें, मुख्तलिफ ममालिक जो है वो फिर आपने देखे नए बने, तो जो यूरोप ने उनके साथ मुआहदे किए हुए थे उस पर ये चल नहीं सके। और आज आप देख ले कि जो रूस कर रहा है, कल आपने देखा या 2 दिन से जो एटमी प्लांट है उसके आसपास आग देखी गई, और जिसकी वजह से ये पूरा यूरोप डरा हुआ है। और अभी भी ये डर और खौफ इनके दिलों में है, ये नहीं कि नहीं है। अब एक पंजाबी की मिसाल है कि बैठियां नु छाड़ के उड़दियां नु फड़ना। इनको रूस के साथ अपने तल्लुकात अच्छे रखने चाहिए थे। इन्हें क्या जरूरत थी यूक्रेन को नेटो के लिए आमादा करने के लिए? और आप देखिए अगर अमेरिका के कोई हमसाया मुल्क में जाके रूस बैठ जाए तो उसको नहीं आएगा गुस्सा, कि नहीं आएगा? बिल्कुल। तो इसी तरह ये अब यूक्रेन के ऊपर सारा सिलसिला नहीं चलेगा। अभी जो हमें इतला मिली है कि ये यूरोप पूरा जो है रूस का प्रोग्राम बहुत लंबा चौड़ा है। वो सिर्फ वो एक लिस्ट तैयार कर रहा है कि जो ममालिक इसमें उसकी मदद कर रहे हैं यूक्रेन की, उन सब से बदला लिया जाएगा। और ये भी सामने आया कि इनकी जो अमेरिकन कुछ ऐसे चीजें सामने आ रही हैं वहां पे, उनकी कहने को तो ये कि इनका असला वहां पे इस्तेमाल हो रहा है, इनकी फौज भी वहां जा रही है, अमेरिकन जो है रिटायर फौजी हैं। तो ये खुला खुला एक आलमी जंग का ऐलान है। होना ये चाहिए कि एक तो उस पर इन्होंने पाबंदियां इतनी लगा दी रूस पे ना, थोड़ा सा नरम करना चाहिए अपने आप को। आज आपने देखा क्रेडिट कार्ड, वीजा कार्ड, गूगल, यूट्यूब, हर चीज बंद कर दी उसकी। तो जाहिर है जब आप हर चीज उसके साथ बंद भी करेंगे और उससे कहेंगे हम बातचीत भी करना चाहते हैं, तो कैसे बातचीत आप कर सकते हैं? जी, तो मुबारक साहब एक तरफ ये भी है कि लाखों के हिसाब से लोग दूसरे ममालिक में चले गए। आपने यूगोस्लाविया, बोस्निया की जंग भी देखी, उस वक्त में यहाँ मुहाजिर यूरोप में आए, तो ये तो बहुत ज्यादा तादाद आ जाएगी। तो ये किस तरह संभालेंगे उसको? नहीं, ये तो संभाल लेंगे, इतना बड़ा इनके लिए मसला नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता इस जंग के हवाले से। वो ये है कि आपने देखा इराक जंग हुई, फलस्तीन में कितने सालों से प्रॉब्लम चल रही है, ये शाम है, मिस्र है और ममालिक है। तो वहां पे कभी भी इस तरह जो आज इन लोगों को परेशानी बनी हुई कभी भी नहीं बनी किसी को भी ना। वहां मुल्कों के मुल्क तबाह कर दिए गए। तो आप गौर करें, कोई अल्लाह ताला का भी कानून है, कुदरत का भी, वो भी देख दिया अल्लाह ताला भी कि इन लोगों ने कितने जुल्म किए और क्या क्या वहां पे नहीं हुआ। औरतों के साथ रेप के केस सामने आए, लोगों को जिंदा जला दिया गया, लोगों का इन्होंने ऐसा बेड़ा गर्क मुल्कों का सब ने मिलकर किया, और किसी ने वहां पे हमदर्दी नहीं जताई, किसी ने बयान नहीं दिया। आपने देखा होगा जो साबिक वजीर आजम थे इंग्लैंड के, उन्होंने एक ही बात कही थी कि मैं माजरत चाहता हूं, मुझे गलत इन्फॉर्मेशन थी। और इसके अलावा क्या मिला? किसी को जंगी जराइम की अदालत में पेश किया गया? किसी बड़े को वहां पे लेके जाके पूछा गया जनाब ये क्यों हुआ है? क्या समझे? तो लेकिन ये भी तो बात है ना, अपने हमसाये में अब जो आग लगी है तो उनको डर है कि वो आग हमारे तक पहुंच चुकी है। नहीं, वो आग पहुंच चुकी है, ये आप कैसे कहते हैं कि अभी पहुंचनी है? आप देखिए पूरी जो वाम है यूरोप की, वो ज़हनी तौर पे इस वक्त परेशान है।
اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہونا کیا آگے حالات کیا ہونے، کسی کو کوئی علم نہیں ہے. مہنگائی ہے وہ تیز ہوگی. اب یہ دیکھیں نا، اسرائیل کے وزیر اعظم آئے ہیں وہاں پہ بات چیت کرنے کے لیے، کسی طرح روز کا جائے جرمن وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے، اور اب ایک طرف تو ملاقاتیں ہو رہی، دوسری طرف جنگ تیز ہو رہی. پھر یہ تمام ممالک اب یوکرائن کو مدد بھی دے رہے. اگر وہ شرطیں رکھ رہا ہے تو کہ یہ پہلے شرطیں مانے، ایک تو یوکرائن کا وہ جو صدر ہے اس کو ہٹائے، اور دوسرا اس نے کہا کہ آپ مجھے یہ گارنٹی دے کہ اسے نیٹو میں شامل نہیں کریں گے. تو اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ تمام ملک بچانے کے لیے اگر آپ اس کے ساتھ یہ معاہدے کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے کیا چلتا ہے، تو آہستہ آہستہ حالات کو ٹھیک کرنا چاہیے میرے خیال میں. پورے یورپ کو آپ داؤ پہ لگا دیں گے. امریکہ تو بڑی دور بیٹھا ہوا ہے، اس صدر کو ہٹانے سے کیا فرق پڑ رہا ہے اس وقت؟ وہ صدر آپ کے علم میں ہے کہ آج ابھی اطلاع ملی کہ وہ یوکرائن سے اس کو نکالنے کے لیے سوچا جا رہا تھا کس طرح اس کو نکالا جائے. تو جب وہ اپنا ملک ہی چھوڑ جائے گا تو صدر تو وہ پھر بھی نہیں رہے گا وہاں کا. جی لیکن اب سننے میں ہے کہ ترکی کے صدر کو یہ کردار ادا کریں گے، کیونکہ وہ بھی نیٹو میں ایک اسلامی ملک ہے، واحد جو نیٹو کی فوج میں ہے. تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں صدر پوٹن کو، کیونکہ وہ اس وقت غصے میں ہے صدر پوٹن خود. دیکھیں جی، ایک چیز بتاؤں آج آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، سعودی عرب کا جو ولی عہد ہے وہ بھی اس میں کوشش کر رہا ہے. اسرائیل اور یہ ترکی کی بات آپ نے کی. پہلے پرابلم یہ ہے کہ جب اس کے اوپر آپ آج پتہ چلا اس کی کوئی سنگر ہے امریکہ میں اس پہ پابندی لگا دی گئی. اب انفرادی طور پہ بھی آپ پابندی لگائیں گے تو یہ تو بہت افسوسناک واقعات ہے نا. تھوڑا سا اپنے آپ کو نرم کرنا پڑے گا اس سے بات چیت کرنے کے لیے سب ممالک کو. سختی کے ساتھ تو آپ کے علم میں ہے کہ اور بگڑ جاتے ہیں حالات. جی کیونکہ جو اندر کی کہانی نظر آ رہی ہے کہ اس میں سویلین کو بھی مارا گیا ہے اور اٹیک ہوئے ہیں. دیکھیں جب جنگ ہوگی تو آپ وہاں پہ بم کو یہ تو نہیں پتا کہ یہ سول ہے یا یہ فوجی ہے. بم نے تو جہاں گرنا ہے جو آس پاس ہوں گے وہ سارے رگڑے جائیں گے. وہاں پہ تو آپ کو بعد میں پتا چلے گا نا. ابھی رپورٹ آئی ہے کہ 350-400 لوگ سول جو ہے وہ مارے گئے ہیں. ہاسپٹلوں پہ بمباری ہو رہی ہے، روس کر رہا ہے. روس نے جو سب سے بڑا خطرناک جو چیز ہے وہ جو ایٹمی جو پلانٹ ہے، اگر اس پہ قبضہ تیسرے پہ کر رہا ہے تو اس پہ قبضہ ہو جاتا ہے، پھر پورے یوکرائن کی بجلی بند وہ کرے گا. تو اس طرح اگر آپ دیکھیں جو چیزیں یہ روس سے لیتے ہیں، کل کو اپنی مرضی کی قیمت بھی لگائے گا، انہیں سے پیسے پورے کرے گا. کہاں سے وہ پیسے پورے کرے گا؟ لیکن قبضہ اس لیے بھی تو کرنا چاہتا ہے کہ وہ ان کو بھی تو ڈر ہے کہ اگر میں نے قبضہ نہ کیا تو غصے میں آ کے یوکرائن والے کچھ اور ہی نہ گیس وغیرہ چھوڑ دیں. دیکھیں جی، آپ کو یہ بتاؤں کہ اعتماد اب کسی کو کسی پہ بھی نہیں اس وقت نا. کسی بندے کو، کسی ملک کو، یا کسی، جس طرح آپ دیکھیں کہ صدر جو ہے روس کے، اس کی سپاری بھی دی گئی ہے کہ کوئی روس میں سے اٹھے گا اور اس کے قتل کر دے گا. اب ایک بندے کے قتل کرنے سے میرا نہیں خیال کہ معاملات حل ہوتے ہو. جو چیزیں، جو مسائل ہیں ان پہ غور کرنا چاہیے. جی مسائل تو اور بھی ہیں، اگر وقفے کے بعد آپ لینا چاہتے ہیں تو پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ آج ہو گیا ہے، تو اس کے اوپر بھی تھوڑا سا اپنا تبصرہ کیے. وہ بعد میں کرتے ہیں، لیکن پہلے میں یہ بتاؤں یہاں کا کہ جو حالات بن گئے یہاں یورپ میں وہ اس وقت بہت خطرناک ہے. اور جو لوگ وہاں سے آ رہے ہیں وہ بھی اس وقت ان کو کہیں نہ کہیں یہ رہنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں، کھانے پینے کا بندوبست کر رہے ہیں. یہ بھی وہی تو یورپ میں پڑنا ہے نا، یہ تمام اخراجات یورپ میں پڑنے ہیں نا. تو اس طرح آپ دیکھیں امریکہ مدد کر رہا ہے، لیکن جو اس وقت جو روس کے صدر کے لیے پرابلم ہے، اس نے ایک لسٹ تیار کی ہے. اس نے کہا کہ جناب جن ممالک نے اس میں حصہ لیا، جس کی فوج، جس کا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، میں ان کے ساتھ کبھی حساب کروں گا نا. اب اس کے بعد اتنا یہ جو ایٹمی مواد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ روس کے پاس ہے، اور اگر کوئی کہیں سے بھی غلطی ہوتی ہے تو یہ ایٹمی جنگ جو ہے، ویسے تو یہ عالمی جنگ بن چکی ہے، مگر پھر یہ ایٹمی جنگ میں کیا پتہ تبدیل ہو جائے، اور پھر جو یہاں پہ اشر ہوگا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جی تو
سب سے زیادہ جو نزدیک ہے کہ پولینڈ کو فرق پڑ رہا ہے، وہ 15 لاکھ اس میں آ گئے. تو دیکھو 15 لاکھ سارے پولینڈ میں تو نہیں رہیں گے، وہ تو آگے آ رہے ہیں نا، لوگ آگے 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 آ رہے ہیں. برلین بھی آ رہے ہیں، ادھر دوسرے ممالک میں بھی بھیجے جا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ابھی تو بہت دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے. انہوں نے ہاسپٹل ہے، ان کو بھی وہاں پہ بمباری ہوئی ہے، تو وہاں جو بچے ہوئے ہاسپٹل، وہاں مریضوں کے لیے دوائیاں نہیں ہیں، وہ جو بھی آکسیجن ہے وہ نہیں ہے. یہ سب سے بڑے خطرناک معاملات ہیں، کیونکہ شہری آبادی پہ بمباری ہو رہی ہے. تو جو اقوام متحدہ وہ کیا کرے گی؟ کیونکہ جب اقوام متحدہ بیانات دے گی. آپ کے علم میں اقوام متحدہ زبانی طور پہ آپ جتنے مزید جلسات کر لیں، مگر جب تک اس کے ساتھ بیٹھک نہیں ہوگی، بات چیت نہیں ہوگی، جنگ رکے گی نہیں، اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ حالات کنٹرول میں ہو. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اور بھی بات چیت چلے گی. جڑے رہے ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت نائن برادرز ٹی وی. نائن برادرز ٹی وی لا رہا ہے اپنے ناظرین کے لیے سیاست سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے. ہر خبر حقیقت پر مبنی. ہر روز اسپیشل پروگرام دیکھیے آج مبارک جاوید کے ساتھ، صرف اور صرف نائن برادرز ٹی وی انٹرنیشنل پر. نوٹ: اس چینل کا کسی بھی مذہبی یا سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں. پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اگر آپ اپنے کاروبار کی پبلسٹی کروانا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں 447459168308. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر. جی نصیر صاحب. یہ ہے کہ جس طرح کی لڑائی ہو رہی ہے تو لگتا ہے کہ جس طرح صدر بھی بارڈر پہ پہنچ گئے ہیں ان کے، یوکرائن کے، تو اگر روس قبضہ کر لیتا ہے تو پھر بعد میں کیا ہوگا؟ پھر وہ کسی اور طرف توجہ دے گا یا اسی کو سنبھالے گا، یوکرائن کو؟ دیکھیں جی، اگر تو ان ممالک نے روس کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہ کیے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور روس چاہتا ہے کہ امریکن یہاں جو یورپ میں ہے وہ نظر نہ آئے اور امریکن اپنے ملک میں جائیں. جنگ اصل میں یہ امریکہ کو اور روس کی ہے نا. یہ جو یوکرائن اس میں شکار بن گیا، یا کوئی یورپ کو جو مسائل بنے ہوئے ہیں، ان کی جنگ کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ممالک جو ہیں اپنی، ان کے پاس اتنی پاور کسی ملک کے پاس بھی نہیں ہے نا. تو اس وجہ سے اگر وہ یوکرائن پہ قبضہ کر لیتے، جو اتنی جلدی نہیں اب یہ ہونے دیں گے، میں آپ کو بتا دوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ یوکرائن پہ روس کا قبضہ ہونے دیتے ہیں تو پھر روس ان کے بارے میں بھی سوچے گا، اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے جو یورپین ممالک ہیں ان کی طرف بھی بڑھے روس، کیونکہ وہ سب سے جو زیادہ اس وقت ہے، وہ آج بھی میڈیا سے خبریں ملی، پتہ نہیں یہ درست ہے کہ نہیں، اس نے پھر ایٹمی حملے کی دھمکی دی ہے. کیونکہ پچھلی دفعہ جب یہ میڈیا پہ خبر چلی تھی تو ان کے جو وزیر خارجہ تھے یا ڈیفنس منسٹر جو بھی وہاں پہ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کوئی دھمکی نہیں دی، اور یہ غلط بات ہے نا. لیکن دھمکی وہ دے رہا ہے، آپ کو میں بتا رہا ہوں. تو یہ جو روس کے پاس ایٹمی اسلحہ ہے، سب سے بڑی یہ خطرناک چیز بنی ہوئی ہے. جی اس کی پھر دھمکی کو سیریس بھی لینا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ وہ جو کہہ دیتا ہے بعض دفعہ کرتا بھی ہے. اور ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمیں تو یوکرائن کے اندر سے بھی خبریں مل جاتی ہیں، کیونکہ وہاں ہمارے ذرائع ایسے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ وہاں حالات بہت خراب ہیں. دیکھیں حالات وہاں خراب ہیں، مگر یوکرائن کے جو لوگ ہیں ان میں جذبہ ہے. خواتین ہیں وہ بھی اب واپس جا چکی ہیں، انہوں نے بھی کمان سنبھال لی ہے. یہ اتنی آسانی سے یہ جنگ وہ جیتے گا نہیں روس نا. ہو سکتا ہے ٹائم لگے، کبھی کوئی معاہدے ہوں، کیونکہ آہستہ آہستہ پھر ٹھنڈ پڑ جاتی ہے جب ان کے اندرونی حالت جو ہے وہ خراب ہو. جیسے آپ کو علم ہے، کل جرمن میڈیا نے بھی وہاں سے اپنے دفتر بند کر دیے ہیں، ZDF وغیرہ نے، اور انہیں یہ خطرہ تھا کہ 15 سال جیل کی وجہ سے BBC بند ہو گیا ہے، پھر یہ CNN بند ہے، اور بھی جو بڑے بڑے میڈیا چینل ہیں وہ بند کر رہے ہیں وہاں سے. اور اندرونی حالت یہ ہے کہ وہاں میرا 10-20 ہزار لوگ انہوں نے پکڑ کے جیلوں میں دے دیے تاکہ لوگ احتجاج نہ کریں. آج لنڈن، ہمبرگ، جرمنی اور جو ممالک ہیں وہ مظاہرے ہو رہے ہیں، مگر کبھی ان کا فائدہ نہیں ہوا. آپ کو یاد ہوگا جب عراق جنگ ہوئی ہے تو وہاں کتنے بڑے بڑے لوگوں نے جلوس جلد سے نکالے، کسی کو کوئی فائدہ ہوا تھا اس کا؟ تو آج اگر یہ باہر لوگ نکل رہے ہیں، لوگ خود پریشان ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. جی پھر ان کو جو بائیڈن کو تھوڑی سی نرمی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ سارا یورپ ان کی طرف دیکھتا ہے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دیکھیں جی، جہاں انا کا مسئلہ بن جاتا ہے نا، میں آپ کو بتا دوں،
اب بمباری میں جہاں فوجی مر رہے ہیں دونوں کے، وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ پبلک بھی سڑکوں پہ آ گئی. پبلک جو ہے وہ ان کے ٹینک روکتی ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو شہر میں داخل نہ ہونے دیں، لیکن جب وہ ہوائی اوپر سے بمباری کرتے ہیں تو اور حالات ہو جاتے. اب یہ بمباری امریکہ پہ تو نہیں ہو رہی، آپ دیکھیں نا امریکہ کو کیا فرق پڑ رہا ہے، بولتے نہیں. وہ بہرحال یہ تو ہے کہ اب نیٹو کا تو حصہ ہے نا یہ سارے لوگ مغربی طاقتیں ہیں. دیکھیں نیٹو کا حصہ ہے، مگر یوکرائن جب تک، اب یہ ایک اور جنگ انہوں نے شروع کر دی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یوکرائن کو نیٹو میں لینا ہے، وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ اپنا روس کہتا ہے یہ نیٹو کا حصہ نہیں بنے گا. تو میرا جو ذاتی خیال ہے کہ اینڈ جو ہوگا وہ روس کی بات مانی جائے گی، ان کو معاہدہ کرنا پڑے گا ورنہ اور معاملات بگڑ جائیں گے. اور یہی پرابلم ہے کہ جو معاہدے ہوتے ہیں اس پہ جب میں نے جیسا شروع میں کہا کہ عمل نہیں کیا جاتا تو پھر مسائل اور شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ غور کریں کہ وہاں پہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے ملک کے لوگ جا کے جنگ لڑ رہے ہیں، تو روس کی طرف سے تو چچینین وغیرہ آئے ہوئے ہیں نا، وہ بھی لڑ رہے ہیں. کیا خیال ہے روس کے؟ جی یہ بھی الزام آ گیا کہ داعش کے جو تربیت یافتہ ہیں وہ آ کے وہاں لڑ رہے ہیں. بالکل. لیکن جو فیک نیوز کا آپ نے بتایا ہے تو فیک نیوز کس طرح پتہ لگتی ہے؟ بعض دفعہ ذرائع لوگ نہیں بتاتے. تو یہی تو میں کہہ رہا، جس دن وہ ایک میڈیا پہ خبر چل گئی کہ روس نے کہا کہ میں ایٹمی حملہ کروں گا، بعد میں روس نے کہا جی میں ایٹمی حملہ، میں نے تو بیان ہی نہیں دیا. اب یہ نیوز سارے میڈیا نے چلائی، ہم نے بھی چلائی. کیا خیال ہے؟ تو یہ اب یہی چیز ہے نا، جب وہ 10-20 میڈیا کے بندے اندر کرے گا، 15 سال بڑی جیل ہوتی ہے. اور پھر روس میں جیل، وہ کون سا یورپ ہے کہ پکنک پہ گئے ہوئے ہیں، جیل میں کھانا چھانا اچھا مل رہا ہے، بولتے نہیں. اب میڈیا کو اس لیے اس نے کنٹرول میں کیا. اب وہ صحیح خبر دیتے بھی ڈریں گے کہ یہ خبر ٹھیک ہے یہ غلط ہے، بولتے نہیں. اب یہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ سارا سلسلہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے نا. جی کیونکہ وہاں سے پابندی ہے نا، نیٹ پہ پابندی لگا دی ہے، یوٹیوب وغیرہ پہ روس میں بہت سخت پابندیاں لگائی جاتی ہیں. ویسے بھی پہلے بھی لگتی تھی، لیکن تاکہ جنگی حالات نہ جائے، نقصان ان کا زیادہ ہو رہا ہے. اچھا، یہ نیٹ کی بات آپ نے کی، جیسے یہ ایٹمی پلانٹ روس کے ہاتھ میں آئیں گے، یہ بجلی کا بھی سوئچ بند کر دے گا پیچھے سے، یوکرائن کا نیٹ بھی بند، ہر چیز بند. یہ ہے ان کا اصل مقصد کہ ان پہ قبضہ کرنے کے بعد پہلے ان کا ذرا یہ چیزیں بند کریں تاکہ یہ جو باہر، اسی لیے تو وہاں کا صدر وہاں سے نکلنے کے لیے دوڑ رہا ہے. کہاں گئے اس کے بیانات جب امریکہ نے اس کے کہا تھا ملک چھوڑ دو؟ بولتے نہیں. اینڈ پہ یہ صدر بھی چینج کرنا ہے، وہ جو وہ کہہ رہا ہے اس کی باتیں بھی ماننی ہے. اور ان کے پاس حل کوئی نہیں اس وقت. اگر آپ غور کریں کہ اس کے پاس ایٹمی طاقت نہ ہوتی تو اور حالات ہوتے، مگر جو سننے میں آیا کہ سب سے زیادہ پاور اس کے پاس ہے. جی اس طرح تو صدام حسین کے پاس بھی بڑی پاور تھی. تو اس صدام کا تو جعلی طریقے سے پیش کیا گیا تھا، کیا پاور تھی اس کے پاس؟ اس نے 2-4 میزائل اسرائیل پہ ڈال دیے تو وہ پاور تو نہیں تھی نا. صدام کے ساتھ آپ یوکرائن کو ملا رہے ہیں، لیکن یہ آپ غور کریں کہ وہاں پہ تو یہ سارے ممالک اکٹھے تھے اور ان کو پتا تھا کہ صدام جو ہے وہ یورپ سے دور ہے، وہاں پہ نہ تو ایٹمی پلانٹ تھے، نہ وہاں پہ بجلی لے رہے تھے، نہ گیس لے رہے تھے. ان کے بڑے معاہدے ان کے ساتھ ہیں. اب گیس اور بجلی چل رہی ہے وہاں سے ابھی تک، لیکن جیسے جیسے حالات خراب ہوں گے کسی وقت بھی جو روسی صدر ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ گیس کو بند کرو یہاں سے، پھر کیا ہوگا؟ تو یہ سمجھداری یہ اس میں ہے کہ اس کی جو پابندیاں اس پہ فوری طور پہ نرم کریں، جو میں آپ کو بتاؤں. اور کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے آپ پابندیاں لگاتے تو اگلا بندہ ضد بازی میں آ جاتا ہے کہ اب یار انہوں نے پابندیاں لگائی تھا، ان کا تو میرا تو بیڑا گرک ہوا، تو یہ کیوں آرام سے سکون سے کھانا کھا رہے ہیں، کیوں زندگی گزار رہے ہیں. کام بندے کی بھی سوچ ہوتی ہے. تو یہ تو ملک ہیں بہت بہت بڑے. کیا خیال ہے؟ تو اب یہ بتائیے گا کہ جس طرح یورپ کے بعد ممالک ساتھ دے رہے ہیں ایک دوسرے کے، تو روس کے بھی تو دے رہے ہیں نا، تو ان کو پھر کیا دیکھے گی دنیا، نظر دیکھے گی؟ ہم نے کل بریکنگ نیوز کی تھی کہ پاکستان پہ بھی کچھ پابندیاں لگیں گی کیونکہ وہ بھی روس کی طرف جھکاؤ کر رہا ہے. دیکھیں جی، پاکستان پہ پابندیاں لگے گی، مگر میرا نہیں خیال اس کا پاکستان پہ اتنی جلدی اثر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک تو عمران خان ہے،
उस वक्त तक तो हालात और होंगे, लेकिन मुझे ये खतरा है कि ये कहीं इमरान खान को कहीं तब्दील ना करवा दें किसी तरह अमेरिकन और दूसरे ममालिक। ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि आपके इल्म में होगा जो पाकिस्तान के आज तक जो बड़े बड़े बंदे जो भी अमेरिका के खिलाफ बोले, फिर उनका क्या हशर हुआ, ये सबके सामने है ये चीज़ें। तो ये अब ये नहीं कहेंगे कि इमरान खान को कि आप ये अपने आप को बदले, ये बंदा ही बदल देते होते हैं जी। आने वाले ये 2-4 दिन बड़े हैं में, फिर ये जो हफ्ता रहेगा या फिर बिल्कुल टोटली तौर पे अमन हो जाएगा या फिर यूक्रेन पे वो कब्जा कर लेगा? देखिए जी, आने वाले दिनों में जो ममालिक अगर तो इन्होंने अपने आप को तब्दील ना किया, जो वो पाकिस्तान के खिलाफ भी कुछ ऐसे काम कर सकते हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जिस तरह यहाँ पाबंदियाँ लगी हैं, वो कल को ये भी ऐलान कर सकते हैं अगर इनका कोई मुआहदा नहीं होता कि जो ममालिक रूस के साथ है हम उन सब पे ये पाबंदियाँ लगा रहे हैं, मगर इंडिया पे नहीं लगाएंगे। इनको पता है इंडिया पावरफुल है, अभी तो उनको उसको इंडिया को अपील की गई है कि ये जंग रुकवाने में आप मदद करें। तो इंडिया भी तो रूस के साथ ही है ना, मगर उनके साथ बोलने का तरीका और होता है, पाकिस्तान के साथ बातचीत का और तरीका है। पाकिस्तान में एक और बड़ी मुसीबत है, जहां मुझे इत्तला मिली है कि अपोजिशन में जो लोग हैं जिनके ऊपर केस है, वो अमेरिकन और दूसरे लोगों से मिल रहे हैं और उनका प्रोग्राम यही है कि ये इमरान खान को किसी तरह हटा दिया जाए। जब ये हट जाएगा तो जो इसके दौरे हुए होते हैं वो फिर वहां पे आ जाते हैं। पाकिस्तान में तो फिर जीरो से शुरू हो जाता है, पिछला सब कुछ छोड़ के कहते हैं ये गलत था, आप नया शुरू कर देते हैं। क्या ख्याल है? तो एक तो आखिर पे ये भी बताइएगा कि क्या आपकी बात सुनी जाती है? हमारे वहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट फंसे हुए हैं। आज इंडियन जो है वो सारे निकल जाएंगे वहां से, हमारी इतला के मुताबिक पाकिस्तानी भी तकरीबन निकल चुके हैं, और जो इतला है कुछ यूरोप में आ चुके हैं, जर्मनी और दूसरे मुमालिक में, और यहाँ पे उनके जो रिश्तेदार थे वहाँ पहुँच चुके हैं। उसमें हमारे अहमदी भी हैं, मेरे इल्म में हैं वो लोग भी। तो ये है कि जो लोग थे वो तो वहाँ से निकल चुके हैं, और ये अब जब जैसे जैसे वो लोग दूसरे जो यूक्रेन की और हमारे जो वहाँ पढ़ने लिखने दूसरी दुनिया गई हुई थी वो निकलेगी, हमले तेज हो जाएंगे। क्योंकि अब आपको एक मैं बात बताऊं, ये कब्रिस्तान जो है वो बनना यूक्रेन का ही है, चाहे वो दोनों तरफ से जंग होगी, हालात उनके खराब होने। आज के लिए इतनी बहुत है। जुड़े रहे हमारे साथ, मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। आप देख रहे हैं इस वक्त 9 ब्रदर्स टीवी। 9 ब्रदर्स टीवी ला रहा है अपने नाजरीन के लिए सियासत से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, हर खबर हकीकत पर मबनी। हर रोज स्पेशल प्रोग्राम देखिए आज मुबारक जावेद के साथ, सिर्फ और सिर्फ 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल पर। नोट, इस चैनल का किसी भी मजहबी या सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप अपने कारोबार की पब्लिसिटी करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें 447459168308। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 11वां रोज जंग का ताज़ा सूरत ये है वहाँ की कि जिस तरह दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, मगर कोई समझ किसी को नहीं आ रही कहाँ पे कब्जा रूस का है, कहाँ पे यूक्रेन के लोगों का है। मगर जो सिविल लोग हैं वो फौज के सामने खड़े हो जाते हैं, और फिर फौज को कई जगह पे वापस जाना पड़ा, क्योंकि अब तरीका ये निकला है, उन्होंने निकाला है कि जो सिविल लोग हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ आपको मैं ये बता देता हूँ कि जो रूस है उस पर जो सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम यूरोपियन यूनियन या दूसरे ममालिक ने किया है कि पाबंदियाँ लगा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड नहीं चलेगा और पेपाल नहीं चलेगा, फेसबुक, हर चीज़ वो बंद की हुई है वहाँ पे, जिसकी वजह से रूस के अवाम जो है वो भी परेशान है। अब वो सड़कों पे आते हैं तो उनको वहाँ पे भी रूस में भी जेल में डाल दिया जाता है। हज़ारों लोग जो है इस वक्त जेल में हैं। दूसरी तरफ जो मीडिया है, जिसमें कल जर्मनी की ARD और ये जो ZDF है उन्होंने भी काम बंद कर दिया है, और BBC भी बंद है, CNN भी बंद है, वहाँ से मीडिया वाले इसलिए उन्होंने काम बंद कर दिया कि 15 साल तक अगर कोई गलत खबर दे दी तो जेल जाना पड़ेगा।
ہوتا یہ ہے کہ اس میں غلط خبر کی بات اگر کی جائے تو اصل خبر کسی کے پاس بھی مکمل نہیں ہے، جس طرح دعوے کیے جاتے ہیں، کیونکہ جنگ کے میدان میں جو لوگ جاتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، وہاں سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، تو جو یہ میڈیا والے تھے انہیں وہاں سے ڈر اور خوف یہ تھا کہ روس میں اگر کسی کو 15 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا تو اس کی تو زندگی غرق ہو جائے گی۔ تو سب جو بڑے بڑے چینل ہیں، میڈیا نے یہ بہرحال پھر اینڈ پہ جو فیصلہ کیا، میرے خیال میں بہتر، وہاں سے نکلنا بھی چاہتے ہیں یہ رشیا سے میڈیا کے کچھ لوگ، تو انہیں ابھی تک راستہ نہیں مل رہا، لیکن کوشش کر رہے کہ وہاں سے نکل کے دوسرے ممالک میں چلے جائیں۔ ایک اور جو چیز سامنے آئی ہے جو کہ بہت خطرناک ہے، جس پہ کل ہم نے بات بھی کی تھی، کہ یہ چاہتے تھے کہ نو فلائی زون بنایا جائے، جو یوکرائن کے صدر تھے، مگر یورپین یونین اور نیٹو نے کہا نہیں، یہ امریکہ نے بھی کہا نہیں، ایسے نہیں کریں گے ہم، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اگر ہم نے وہاں پہ اس طرح کا کوئی کام کیا تو حالات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں جو میرا خیال ہے کہ جس طرح یہ لوگ اس پہ پابندیاں لگا رہے ہیں وہ بھی مناسب نہیں ہے، ان کو تھوڑا نرمی کا سلوک کرنا چاہیے، اور اگر آپ سختی کریں گے، اور آپ کے علم میں ہے کہ کئی دفعہ جو بندہ غصے میں ہوتا ہے یا جو آپ اس کو حق پہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ملک بھی نہیں چاہتا، امریکہ چاہے گا کہ میرے ہمسائے میں آگے روس بیٹھ جائے، اس طرح روس بھی چاہتا ہے کہ میرے ہمسائے میں آگے امریکہ بیٹھ جائے، وہ بھی نہیں پسند کرے گا۔ تو اس پہ آپ جب پابندیاں لگا کے کل یہی چیز ہے روس کے صدر نے کہی کہ یہ بہت غیر مناسب چیز ہے، ان ممالک نے پابندی لگائی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ پابندی کی بجائے اس سے بات چیت کرتے اور اس کو یہ پوچھتے بھی مسئلہ کیا ہے۔ اب ایک چیز تو ہے، نیٹو میں یہ ملک جاتا ہے یا روس کے پاس رہتا ہے، جو حالات بتا رہے ہیں کہ یہ میرا جو ذاتی خیال ہے کہ یہ روس کے پاس ہی جائے گا، کیونکہ نیٹو نہ حملہ کرے گی، نہ جنگ میں حصہ لے گی، نہ وہ اپنا جس طرح نو فلائی زون کا کہا جا رہا ہے، تو پھر کس طرح یہ یوکرائن میں کہتے ہیں جناب کہ ہم اس کو نیٹو میں بھی شامل کر لیں گے؟ بڑا مشکل کام ہے۔ تو عقل مندی سے اگر کام لیا جائے، بیٹھ کے جو یوکرائن کے معاملات ہیں اس پہ بات چیت کی جائے، اور جو ملک برباد ہو چکا وہ تو ہو چکا، مگر جو بچا ہوا ہے اسے تو بچا کے، تو جس طرح بھی ہے میرا خیال ہے کہ اس جنگ کو بند کرنا چاہیے۔ چائنا نے امریکہ کو کہا کہ آپ جنگ کو ہوا دے رہے ہیں اور آگ پہ گھی پھینک رہے ہیں، اس طرح کا بیان آیا۔ چائنا نے بھی امریکہ کو کہا کہ اس طرح دخل اندازی بند کرے، اور جو یہ دھمکیاں تھیں امریکہ کی یہ دوسرے ممالک کی کہ اس کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی، پتہ نہیں کب کرنی پڑے گی، فی الحال تو جو بھاری قیمت ہے وہ اس وقت یوکرائن کے لوگوں کو کے اوپر پڑی ہوئی ہے، ان کے اوپر مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ 12 لاکھ سے زیادہ لوگ اس وقت جو ہے وہ یوکرائن چھوڑ چکے ہیں۔ اب وہ سب عورتیں یہاں پہ آ گئی یورپ میں آپ کو یوکرائن کے بندے کم ملیں گے، اور یہاں پہ آپ نے دیکھا پولینڈ میں اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں، پھر وہاں سے آگے مختلف ممالک میں بھی جا رہے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ پیچھے مرد رہ گئے ہیں، عورتیں وہاں سے نکل آئی ہیں، تو یوکرائن پہ اگر وہ قبضہ روس کر بھی لیتا ہے تو ٹائم لگے گا، اتنی جلدی یہ قبضہ ہونے والا نہیں ہے۔ پھر یہ لوگ کیا واپس جائیں گے؟ کیا ان کا مستقبل ہے، اسکول ہے، کالج ہے، سب کچھ وہاں پہ ہے، میڈیکل یونیورسٹیاں تھی، جو انڈیا کے لوگ ہیں وہاں سے ابھی تک نکلنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، پاکستانی بھی ادھر ہی ہے ابھی تک۔ تو انڈیا کافی دن سے یہ اپنے کوشش کر رہا ہے کہ وہاں سے نکال کے لے جائے، لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ وہاں پہ جن کو پتہ نہیں کس طرح باہر نکلنا ہے، اور بڑی مشکل ہو رہی ہے۔ اسی طرح مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے پاکستانی جو ہیں
وہ بھی وہاں سے نہیں نکل رہے، کوشش کر رہے ہیں مگر ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ہو رہی۔ یہ چیزیں چند میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہیں کہ اگر یورپ نے اور روس نے تعلقات اچھے نہ کیے تو اگر اب یہ جنگ اگر بچ جاتی ہے، جس طرح کہا جا رہا ہے یہ عالمی جنگ نہیں ہے، یا کوئی کہہ رہا ہے عالمی جنگ ہے یا ایٹمی جنگ کی بات ہو رہی، تو آنے والے دنوں میں کسی وقت پھر یہ دوبارہ کام شروع ہو جائے گا، دوبارہ یہ کہیں کبھی نہ کبھی عالمی جنگ شروع ہو جائے گی جس میں ایٹم بھی استعمال کیا جائے گا۔ ابھی بھی یہ پتہ کوئی نہیں کہ اب بھی استعمال کیا جائے کسی وقت بھی۔ اور جو روسی صدر ہے وہ بارہا دفعہ مختلف طریقے کے ساتھ پیغام تو دے رہے ہیں، بعد میں وہ کہہ دیتے جی ہم نے یہ پیغام نہیں دیا۔ سعودی عرب کی کوشش ہے کہ وہ جنگ کو بند کروانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اچھا، روس نے سعودی عرب کو یہ کہا کہ پرائس ڈاؤن نہیں کرنی، پرائس تیل کی وہی رہنے دو، جتنی جاتی اوپر جانے دو، اور کل کو ایک اور مسئلہ بنے گا یہ جو یورپ کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے لیے کہ جو بجلی کا سلسلہ ہے وہ یوکرائن سے جو ممالک بجلی لیتے ہیں وہ روس کی مرضی کے ساتھ پھر یہ چلیں گے، یا تو اپنا انتظام کریں، اور اتنی جلدی اپنا انتظام یہ کیسے کریں گے یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ الیکٹرکسٹی اور یہ گیس یہ معاملات جب روس کے ساتھ ان کے ہیں تو کل کو دیکھیں کہ وہ اپنی مرضی کی پرائس لگائے گا اور انہی سے وہ جنگ کے پیسے پورے کرے گا، اس نے خود کہاں سے کرنے ہیں۔ تو اس طرح بڑی ضروری میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ان ممالک کو توجہ دینی چاہیے۔ ایک میں نے کل بات کی تھی کہ یوکرائن کی جو قربانی دی گئی ہے، لیکن آخری وقت پہ ان کی شکر ہے کہ اس سوچ میں فرق پڑ گیا، جس میں ترکی نے بھی کہا کہ نیٹو میں ترکی بھی شامل ہے کہ ہمیں تھوڑا نرمی کا سلوک کرنا چاہیے۔ تو ان کے جو ذہن میں پروگرام تھے ان ممالک کے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ خراب ہو گئے، یہ چاہتے اور کچھ تھے مگر وہ ہو نہیں سکا۔ جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات اس میں یہ ہے کہ بے شمار بچے بھی وہاں پہ جو ہے ان پہ وہ بھی جان سے چلے گئے، زخمی ہو گئے، بوڑھے بھی، اور اس طرح کے لوگ جو ہے وہ کافی مشکل میں وہاں۔ اچھا، آج میں شام کو جو ہمارا پروگرام آپ دیکھتے ہیں اس میں کچھ سوالات ایسے بھی اٹھائیں گے ہم کہ ان پہ جنگ کیوں آئی۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کسی قوم کی غلطی کی وجہ سے بھی اسے سزا ملتی ہے، کیا وجہ ہے؟ کوئی خدا تعالیٰ کا بھی اظہار ہے، قدرت کا بھی قانون ہے، تو کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہے جس کی وجہ سے آج یوکرائن کے یہ حالات بنے۔ ایک ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے تھے وہاں پہ لوگ۔ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، عراق جنگ، یہ سیریا، یہ ایجپٹ اور پھر لیبیا، یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ بھی لوگوں کو نیست و نابود کر دیا گیا، لیکن اس طرح کوئی اجلاس نہیں اس وقت ہوئے، نہ یورپی یونین کے، نہ کوئی لوگ اس طرح انہوں نے کہا جناب کہ یہ جنگ ٹھیک نہیں۔ لوگ نکلے باہر، آج بھی نکلے، ہیمبرگ میں، جرمنی میں اور بھی ممالک میں لوگ باہر نکل کے جلد سے جلوس کر رہے ہیں کہ اس جنگ کو روکا جائے فوری طور پہ، مگر ان چیزوں کا کبھی ان حکمرانوں پر یا جو جنگ کرتے ہیں یا جو حصہ لیتے ہیں ان پہ اثر نہیں ہوتا۔ عام لوگ سڑکوں پہ نکل تو آتے اور یہ خبروں تک ہی ہوتا ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہو۔ آپ کے علم میں ہے کہ عراق جنگ پہ کتنی انگلینڈ میں لوگ باہر نکلے تھے، اس کے باوجود انگلینڈ امریکہ کے ساتھ ملا اور اس کو نیست و نابود کر دیا۔ تو شام تک انتظار کرے، مکمل صورتحال سے آپ کو آگاہ کرے کہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، جڑے رہیں 9 ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔